अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। नाजरीन, आज 3 ख़बरों के हवाले से बात करनी है। एक तो नून लीग ने जनाब टिकटें तकसीम की हैं और तनाज़ात शुरू हो गए हैं, और टिकटों की तकसीम में रावलपिंडी बाजी ले गया। वो कैसे बाजी ले गया ये आपको बताऊँगा, और क्या क्या कौन कौन से उम्मीदवार थे जिन पर तनाज़ा था, और वो उम्मीदवार कौन हैं, और जो नवाजे गए हैं वो कौन हैं। एक ये बात। दूसरा ये बताना था कि PTI के लिए एक बुरी खबर आई है अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से, और वो बुरी खबर क्या है इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी खबर ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से क्या खुशखबरी 15 तारीख को एक्सपेक्टेड है, 15 जनवरी दूर नहीं है, और उसमें क्या एक्सपेक्टेड है खुशखबरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रात को नून लीग ने पंजाब में कुछ अजला की टिकटों का ऐलान किया। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद वगैरह। तो एक भूचाल सा आ गया। खुद पार्टी के जो कारकुन हैं जनाब, वो अब पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं जनाब आपने हरकतें क्या की हैं, क्या कर रहे हैं आप, पार्टी के टिकट कैसे मिलें। सब अब अलग अलग तबसरे कर रहे हैं। मैंने ट्वीट की थी, उसको बड़ा पसंद किया गया कि जी, अब मैंने कहा कि नून लीग के टिकटों की तकसीम रावलपिंडी बाजी ले गया। तो लोगों को लगा कि शायद रावलपिंडी से मुराद उनकी रावलपिंडी का हल्का है, लेकिन मेरी वो मुराद नहीं थी। तो उसमें अब देखेंगे यार, टिकटें नून लीग ने जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया शुरू किया था वो कहाँ रह गया। टिकटें जो तकसीम हुई हैं जनाब, अपने इंतहाई करीबी लोग जैसे दानियाल अजीज़ थे, तलाल चौधरी थे, रोहेल असगर हैं, इन सबको नज़रअंदाज किया गया है। और कुछ न्यू कमर्स को तो वोट टिकट दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिनका पार्टी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। कुछ ऐसे लोगों को नवाजा गया है जैसे कि चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं जनाब, ये पिंडी के हल्के टेक्सला के करीब से, उनको उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया और उनको फेवर दी गई। ये वही चौधरी गुलाम सरवर हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से कहा था कि अब वो ताबूत में वापस आएंगे। तो लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया जनाब, टिकट कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं। ये 2018 की PTI का वाला माहौल बना हुआ है, और यहाँ पे भी वही वाला माहौल बना हुआ है। और अब आप पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे पता लगा है कि लाइक करवाने फ़ायदा होता है, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। और मैं आपको बताऊं कि जी, नून लीग ने जो की है हरकत, ज़ाहिर है पार्टी जब भी कोई टिकट देती है, PTI की अभी टिकटों की तफसील आनी है, उस पर भी एतराज़ात होंगे कि वकीलों को दे दिए, कारकुनों को नहीं दिए, कारकुनों को दे दिए, वकीलों को नहीं दिए। सब पार्टीज़ में होता है, लेकिन जो नून लीग ने इस दफ़ा किया है वो समझ नहीं आती। अब देखें कि जब मुश्किल वक्त होता है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी लोगों ने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाए तो देखा पीछे कोई बंदा नहीं है। लेकिन आपकी 2002 वाली पार्टी और 2018 वाली पार्टी में बहुत फ़र्क था, और कई लोग आपके साथ पक्के जुड़ गए थे और उन्होंने आपके लिए नाअहलियाँ बर्दाश्त की। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी कौन है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी, उनका प्रोफाइल भी। लेकिन दानियाल अजीज़ वो शख्स थे कि जिनको आपकी वजह से साकिब निसार ने 5 साल के लिए नाअहल किया था। तलाल चौधरी भी वही हैं जिनको नवाज शरीफ साहब की वजह से 5 साल के लिए नाअहल किया गया था। लोग पूछते हैं फिर वफा का क्या वो है। अगर आइंदा कभी नवाज शरीफ साहब का 2024 में झगड़ा होगा इस्टेब्लिशमेंट से, 25 में होगा, तो कौन साथ खड़ा होगा और क्यों साथ खड़ा होगा। खड़ा होने का कोई सिला मिलता है? खड़ा आपको तो सिर्फ यही है कि जीतेगा कौन। अच्छा, जो माहिरीन हैं और जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो उनकी तरफ से जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी ये फ़ैसले इसलिए किए गए कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा गया कि जी किन किन हलकों में कौन कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं। फिर ग्राउंड रियलिटीज़ के अलावा कोई अहकामात भी मानने होते हैं ना, कोई बातें कही भी गई होंगी। अब आप देखें कि एक जगह जो चौधरी जाफ़र इकबाल साहब पंजाब के हल्के में थे, उनके मुकाबले में एयर चीफ़ के भाई थे। अब एयर चीफ़ के भाई को टिकट ना दें, ये हो ही नहीं सकता। जाफ़र इकबाल साहब कौन है मैं आपको बताता हूँ। और तो ये वो कहते हैं कि जी इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच बनाई है कि जो लोग जीत कर सीट ला सकें उनको बनाया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप क्या गारंटी है कि जो लोग जीत कर सीट लाएंगे वो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपका फटा होगा या कोई चीज़ आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन करना चाहेंगे जो अवाम के मफाद में होगी, और अगर उनको इशारा मिल गया कि ये नहीं करनी, तो कौन रोकेगा उन्हें। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिन्होंने खुलकर, अभी गुजरांवाला की तकरीर नवाज शरीफ साहब ने की तो उन्होंने कहा जी ये मुल्क दुश्मनी वाली तकरीर है, मैं साथ नहीं खड़े हो सकता। राय मनसब जिनका नाम था, वो उनको भी टिकट मिल गया। तो शर्त क्या है, शर्त टिकट देने की क्या है, ये कुछ समझ नहीं आई। बशीर चौधरी साहब हैं जी, उर्दू न्यूज़ में होते हैं, और अजीज़ हैं उनके चौधरी जाफ़र इकबाल। उन्होंने लिखा है उनके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि चौधरी जाफ़र इकबाल जो थे वो ज़िला गुजरात के कस्बा डिंगा से ताल्लुक़ रखने वाले 2002 में मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के टिकट पर अमली सियासत में शामिल हुए चौधरी जाफ़र इकबाल। उन्होंने 2013 में पार्टी के फैसले के तहत कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा और पीपल्स पार्टी के मर्जी रहनुमा कमर ज़मान कायरा को 50,000 वोटों से शिकस्त दी थी। और बड़े सुलझे हुए से आदमी हैं, बड़े सीनियर आदमी थे।
وہ پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع بھی رہے، شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں بھی انہیں وزیر بنایا گیا تھا پورٹس اینڈ شپنگ کا، جناب ان کو ہٹا دیا گیا جب 2005-6 میں جدہ میں جلا وطنی کر کے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے۔ لندن منتقل ہونے کے بعد جو پہلی سیاسی سرگرمی کی تھی وہ انہوں نے ناروے میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب اور یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کی تھی، اور جس کی میزبانی بھی چودھری جعفر اقبال صاحب نے کی تھی۔ اچھا 2018 میں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار سے ہار گئے، لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ سے اس بار بھی 30,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ٹی وی پروگرام اور پارٹی اجلاسوں میں بھرپور نمائندگی کی وجہ سے انہیں پارٹی میں مقام حاصل تھا، لیکن پارٹی نے نسبتاً ایک غیر معروف امیدوار چودھری نصیر عباس سدھو کو ٹکٹ دے کر سیاسی تجربہ کاروں کو حیران کر دیا ہے، لیکن ہمیں حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ چودھری جعفر اقبال نے پارٹی فیصلے کے بعد فی الحال خاموشی اختیار کی ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ذرائع کہ وہ بڑے اداس ہیں اور بڑی دل گرفتہ ہیں۔ ان کو بڑا امید تھی کہ یار نہیں وہ ان کو کر دیں گے، لیکن بھائی جب سٹنگ ایئر چیف تھے ان کے بھائی کو ٹکٹ تو دینا ہی دینا بنتا ہے، بھائی سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ پھر دانیال عزیز کون سی چیز؟ دانیال عزیز آپ کو پتہ ہے، دانیال عزیز کو میں اس وقت سے جانتا ہوں، یہ جب ایک بنی تھی نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB میں کوئی جنرل ہوتے تھے، شاید جنرل تنویر ہوتے تھے، وہ اس کے سربراہ تھے، تو اس کے بعد یہ ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ آئے، بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اس زمانے میں، اور انگریزی کی وجہ سے شاید مشرف صاحب کی نظر انتخاب ان پہ پڑی، کچھ عرصے بعد جناب یہ بن گئے NRB کے چیئرمین یا ہیڈ جو بھی تھے، اور اس کے بعد یہ کاف لیگ میں رہے اور کاف لیگ میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کر بولتے تھے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے نون لیگ جوائن کی، اور کاف لیگ کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ افتخار چودھری کے خلاف بڑی ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھیں، بڑا کھل کر بولتے تھے، بیسیکلی بہت کھل کر بولنے کے حوالے سے مشہور ہیں، حدود و قیود سے کئی دفعہ باہر نکل کر بھی کھل کر بولتے رہے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 2013 میں جب نون لیگ کے الیکشن سے منتخب ہوئے تو پارٹی کے حق میں بہت زیادہ بولنا شروع ہوئے اور ایسا بولتے تھے ہر جگہ۔ اس کے بعد جب برا وقت آیا اور نواز شریف کو عدالتوں کی طرف سے نااہلی کا سامنا ہوا تو اس وقت یہ کھل کر نواز شریف کے ساتھ ہوئے اور بولے عدالتوں کے خلاف، تو بولنے کی وجہ سے ان کو پابندی لگا دی گئی۔ اب جناب ان کا کیا ہوا، دانیال عزیز صاحب نے کوئی بیان دیا تھا احسن اقبال کے ساتھ، احسن اقبال نارووال سے دونوں کا تعلق ہے، تو وہاں پر کوئی صوبائی ٹکٹ ہے جس کا ان کو چاہیے تھا اپنی وائف کے لیے، انہوں نے کوئی بیانات دیے تو جس کی وجہ سے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا۔ شو کاز نوٹس کا جواب بھی انہوں نے کوئی ایسا دیا تھا کہ بھائی میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی، میری اپنی غلطی تسلیم نہیں کی تھی، تو جناب ان کو ٹکٹ نہیں ملا، ان کی وائف کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے خلاف کھل کے کھڑا ہوں گا اور خود لڑوں گا۔ اچھا مری میں جو ٹکٹ ملا ہے اسامہ سرور ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اشفاق سرور کے بیٹے ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کئی دفعہ جیتے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہے، بڑے قریب رہے شہباز شریف کی کابینہ کے بڑے اہم رکن تھے، سینئر وزیر بھی تھے، یعنی ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ سرور، غیر معروف قدر نام ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس دفعہ مری سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، ان کو پارٹی نے ٹکٹ بھی ظاہر نہیں دیا، انہوں نے مانگا ہی نہیں، لیکن بہت بڑی کمی ہوگی، بہت بڑا سیٹ بیک ہے، وہاں پہ نون لیگ کا بڑا ووٹ بینک تھا، وہ نہیں رہے۔ چودھری سرور صاحب جنہوں نے کہا تھا 300 پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں، جو دنیا میں ورلڈ بریکنگ نیوز بنی اور جس کی وجہ سے اتنی نااہلی کی وجہ سے پی آئی اے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی۔ اس سے پہلے بھی کوئی بہت پی آئی اے میں بہت زیادہ وہ نہیں تھا، لیکن پاکستان کی اوورآل بدنامی ہوئی کہ پائلٹ ان کے برے ہیں، ان کے ڈاکٹر، ان کے صحافی سب بھی برے ہوں گے، تو مطلب پاکستان کی بےزتی ہوئی کہ ان کا تو پائلٹ جیسا سینسٹیو شعبہ بھی محفوظ نہیں ہے جعل سازی سے۔ حالانکہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ایسا واقعہ نہیں تھا جتنا وہ بڑھا چڑھا کر جناب انہوں نے پیش کیا۔ پی آئی اے پہ آج تک پابندیاں ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ میں، سارا بزنس دوسری کمپنیوں کو مل گیا، پاکستان فلیگ کیریئر اب کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک سب سے بڑا جو ظلم ہوا ان کی وجہ سے، کل کوئی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کے والدین، ان کے بزرگ، ان کے واپس باڈیز لانے کے لیے اب 10,000 یورو 5,000 یورو کرایہ دینا پڑتا ہے۔ پی آئی اے یہ سروس دیتی تھی، اب ان کی وجہ سے اس سروس سے محروم ہو گئے ہیں وہ لوگ، چودھری غلام سرور کی وجہ سے۔ تو اب جناب وہ چونکہ آئی پی پی کے امیدوار ہیں، استحکام پاکستان پارٹی، تو اس وجہ سے ان کو ٹکٹ مل گیا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن ان کو فری ہینڈ مل گیا، ان کی جگہ کوئی کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، نون لیگ نے ان کو جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ اس پہ بہت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اسی طرح دانیال عزیز کے حلقے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دانیال عزیز کو ووٹ دیں گے۔ تو پارٹی نے ٹھیک ٹھاک وہ سمیٹی ہے داد و تحسین انورٹیڈ کاماز میں اپنے ورکروں کی طرف سے کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں، پوری پی ٹی آئی بن گئے ہیں آپ، 2018 کی پی ٹی آئی، اب پی ٹی آئی تو ظاہر ہے زیر اتاب ہے، اب پی ٹی آئی نون لیگ بن گئی، نون لیگ پی ٹی آئی بن گئی ہے۔ اور جو بڑے لوگ تھے جن کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا ان میں جناب دانیال عزیز کے علاوہ طلال چودھری تھے۔ طلال چودھری کو شاید کچھ مل جائے سینیٹ کی سیٹ یا کچھ اور، لیکن ان کے حلقے کو خالی چھوڑا گیا ہے NF 96 کو، لیکن دانیال عزیز کو تو بالکل ہری جھنڈی کرا دی گئی ہے۔ چودھری جعفر اقبال جیسے سینئر سیاستدان کو سائیڈ لائن کر دیا۔
رانا احسان افضل، ذیشان نقوی، عائشہ رجب بلوچ جو مجھے یاد ہے ان کے کینسر کے پیشنٹ تھے ان کے ہسبینڈ، اور وہ آخری وقت میں بھی محلہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے آئے تھے، تو اتنے وفادار شخص کی وائف تھی، انہوں نے کل لکھا بھی تھا ٹویٹر پہ کہ مجھے وفاداری کا صلہ دینے کا بہت شکریہ، ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، حامد حمید اور کچھ دیگر لوگوں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ سارے لوگ بیچارے جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا، اور جن کو نوازا گیا میں آپ کو بتاؤں، چودھری نصیر سدھو جو ہے جعفر اقبال کے حلقے میں، یہ کون ہے جی؟ یہ حلقہ NA 65 سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کیا ہے انہوں نے، اور 2 مرتبہ کاف کے ٹکٹ پر صوبائی کا الیکشن لڑ چکے ہیں اور دونوں انتخابات میں ناکام رہے ماشاءاللہ سے، کچھ عرصہ قبل ہی مسلم لیگ کا حصہ بنے اور NA 65 کے ٹکٹ کے حقدار بھی ہو گئے۔ وہ پاک فوج فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر مارشل ظہیر بابر سدھو کے بھائی ہیں۔ راجہ ریاض احمد کا کس کو تعارف کرانے کی ضرورت ہے، وہ نوازے گئے ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر تھے پوسٹروں والے۔ راجہ صاحب نے چونکہ اپوزیشن لیڈری کی تھی اور ایسی اپوزیشن لیڈری کی تھی کہ وہ حکومت بھی شرما گئی تو ان کو ٹکٹ دیا گیا، اور یہ پہلے تھے PTI کے، ماشاءاللہ سے 3 پارٹیاں بدلا چکے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب پھر PTI میں تھے، اور اب جناب نون لیگ میں آ گئے ہیں، اور موقع ملنے کی دیر ہے کہ نون لیگ کو بھی چھوڑنے میں کوئی وہ نہیں کریں گے۔ تو لیکن جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے پریکٹیکل اپروچ اپنائی ہے جناب، جو پریکٹیکل اپروچ 2018 میں PTI نے اپنائی تھی کہ ایسے لوگ رکھیں جو جیت کے نشان بھی ہوں اور جن کو مقبولیت کے علاوہ قبولیت بھی حاصل ہو۔ دیکھتے ہیں کہ اب قبولیت والے امیدوار کیا گل کھلاتے ہیں اور نون لیگ کتنی سیٹیں جیتتی ہے اور PTI کی ٹکٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری خبر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ PTI کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کہ PTI کے حوالے سے جو بلے کا نشان ان کو ملا تھا کل، آج PTI کے بلے کے نشان کو الیکشن کمیشن جناب لے گیا ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ مخدوم علی خان ان کے وکیل ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، تو اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا بلے کا نشان قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ بلے کا نشان واپس لے، کیونکہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی کوتاہیاں ہوں گی لیکن ہائپر ٹیکنیکلٹی کی بات ہوگی، ادروائز بلے کا نشان قانونی بنیادوں پر لینا مشکل ہوگا۔ لیکن اب یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا یا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ پشاور ہائی کورٹ جناب وہاں سے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہی آتے ہیں PTI کو، لیکن آج وہاں پہ ان کو ایک امیدوار ہیں ان کو مار پڑی ہے، جنہوں نے ایمل ولی خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی تھی جناب، ان کو میرا خیال ہے ANP کے ورکرز ہی ہوں گے، ہائی کورٹ کے ہاتھے میں ہی جناب ان کو پیٹنا شروع کر دیا اور باہر تک لے گئے۔ اس تشدد کی جو کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو، میں تو سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے۔ پہلے PTI کے لوگ اسی طرح لوگوں کو پیٹا کرتے تھے یا ہراساں کیا کرتے تھے، اگر وہ کسی اور جماعت کے لوگ PTI کو نشانہ بنائیں گے تو وہ بھی اتنا ہی ایکولی کنڈیمیبل ہوگا کسی بھی انصاف پسند شخص کے لیے۔ تو تیسری جو خبر تھی وہ ایک اچھی خبر ہے، میرے خیال میں ایک اچھی خبر آنے جا رہی ہے پیٹرول کے محاذ پر۔ پیٹرولیم کی پرائسز میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ تو کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن آنے والے دنوں میں جو 15 تاریخ کو آ رہا ہے تو اس میں امید کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ کمی ہوگی پیٹرولیم پرائسز میں۔ اس وقت انٹرنیشنلی پیٹرولیم کی جو برینٹ کروڈ آئل ہے اور جو باقی کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز میں کچھ کمی آئی ہوئی ہے، کوئی $73 پر بیرل تک پہنچا ہوا ہے، تو اس سے امید کی جائے، بلکہ 76 شاید ہو گیا ہے، تو اس پہ امید کی جا رہی ہے پاکستان میں جو کیلکولیشنز لوگوں نے کی ہیں کیئرفلی، تو اس کے مطابق حکومتی ذرائع کے مطابق کوئی 5 سے 7 روپے تک کی کمی کا متوقع ہے کہ شاید تجویز دی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اوگرا کی تجویز جاتی ہے، پھر اس کے بعد فائنانس منسٹری دیکھتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ بھی کریں، لیکن الیکشن کے قریب ہے اور شاید الیکشن سے پہلے یہ سیکنڈ لاسٹ ٹائم ہوگا جو نگراں حکومت کے پاس کہ وہ کچھ ریلیف دے سکے، اور IMF کا ایگریمنٹ بھی ہونے والا ہے، بالکل پیسے آنے والے ہیں، تو شاید کوئی ریلیف کی امید لگتی ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت بھی کم ہوئی ہے خاصی، اور ڈالر کی قیمت کی مسلسل یعنی 8-9 روپے کمی ہوئی ہے گزشتہ ایک مہینے میں، وہ بھی ہوا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی کروڈ آئل کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، تو ان دونوں فیکٹرز کو ملا کے 5 سے 7 روپے کی ایکسپیکٹڈ ہے کمی، اور یہ کمی ہوگی تو چلیں تھوڑی سی اور زیادہ کمی کی طرف ہم آئیں گے۔ 300 کراس کر چکا تھا کہاں اور کہاں، اب یہ 270 کی طرف جائے گا، تو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ امید ہے کہ یہ اچھی خبر بنے گی۔ نگراں حکومت فیصلہ نہ کرے تو پھر ان کی مرضی ہے، پھر اسی کی کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔